बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और वो कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और भारत के हवाले से ज़ाहिर ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले आपको पता है कि वो इनकारी थे, फिर उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया, जो तर्जुमान थे आए थे, बातें कर रहे थे, उनसे कहा गया कि आपके लॉसेस हुए हैं। उन्होंने कहा जी ये तो जंग का हिस्सा होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, इनकी जानिब से इंटरव्यू दिया गया, उसके अंदर तस्लीम किया गया कि जी हमारे तैयारे गिरे हैं। लेकिन उन्होंने भी बात घुमाने की कोशिश की कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तैयारे गिरे हैं, किन सर्कमस्टेंसेस में गिरे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो बाकी और भी काफ़ी उन्होंने कहानी बनाई, लेकिन एक्सेप्टेंस एक इंडिया की तरफ से आ गई है। अगर आप जाके सोशल मीडिया ऐप्स पे देखें तो अब वो नया एक वो कहते हैं नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये इस तरह से ऐसे हुआ था, तो हमने ये किया, तो हमने ये टारगेट किया। फिर फेक सैटेलाइट इमेजेस, फोटोशॉप्ड इमेजेस शो करके वो अपनी सुप्रीमेसी एक तरह से दिखाने की कोशिश करें कि इब्तदाई पंच तो पाकिस्तान ने मारा, और ये हमें अंदाजा था कि हम जब जाएंगे तो जब जो इंट्रूडर होता है, जो अटैकर होता है, उसके नुकसानात ज्यादा होते हैं, तो वी केप्ट दैट इन माइंड। ये चीज तो अपनी जगह। पहले जरा मैं उनकी गुफ्तगू सुनवा लूं कि उन्होंने कहा क्या। Incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. At least one jet why, was downed? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were down. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. The question was कि how they were down, तो वो we shot them down, और Air Force shot them down with PL-15 and with J-10C। तो ये तो I mean क्लैरिटी है इसके अंदर जनरल साहब, लेकिन you try to cover it up, लेकिन एटलीस्ट आपने एक्सेप्ट तो किया। अच्छा, फिर आ जाती है इस्तेदाद की बात कि जी बड़ी जबरदस्त उनकी एयरफोर्स है, क्या कैपेबिलिटीज हैं और क्या है। लेकिन इंडियन एयर चीफ की बात की जाए तो उन्होंने आके फिर रोना धोना अपना स्टार्ट किया कि जी हमारे साथ तो ये मसाइल हैं, और क्यों ना हो वो एक तेजस नाम का तैयारा था, वो इस वॉरफेयर में नहीं गिरा, और उसकी वजह यही थी कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने वो बनाकर दिया ही नहीं था। तो वो क्या फरमाया उन्होंने, जरा सुनिए। Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना। अच्छा जी, एक स्वामी साहब हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्या फरमाया, एक्सेप्टेंस, मैं कह रहा हूं ना आहिस्ता आहिस्ता इट्स सेटिंग इन। तो क्या फरमाया, क्या एक्सेप्टेंस दी, ये जरा देखिए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? प्लेन्स तो चाइना के ही थे, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी। फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। मोदी के होते हुए जांच नहीं हो सकती। अब तो राफेल की क्वालिटी जो दी गई थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी वहां से जो डजाल्ट कंपनी है उनकी जानिब से कहा गया कि भाई हमें एक्सेस तो दी जाए ताकि हम इन्वेंट्री देखें कि कितने जहाज आपके डैमेज हुए हैं, कितने जहाज तबाह हुए हैं, लेकिन वो भारत उससे इनकारी है। और फिर ऊपर से अब ये सवाल के ये जो सौदे होते रहे हैं अरबों डॉलर के, तो इसमें कितना कमीशन वसूल किया गया भारतीय सरकार की जानिब से, और अब सर झुकाए बैठे हैं, लेकिन आवाम के सामने किसी न किसी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें। ये तो चीज़ हो गई ओवरऑल। इसके साथ साथ हमारा एक वफ्द भी माशाल्लाह से पहुंच चुका है अब सिफारतकारी के महाज पर बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस तरीके से इनकैश करते हैं इन चीज़ों को, और बिलावल साहब ज़ाहिर है ही इज़ अ वेरी क्रेडिबल लीडर, तो आई एम श्योर कि वो वहाँ पर उनकी सरबराही में वफ्द काफ़ी कुछ काम करेगा। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, वीकेंड पे बाकी सारी काफ़ी चीज़ें हुई। समड़ियाल का इलेक्शन हुआ और आपने देखा कि उसके अंदर नून लीग ने अपनी सीट रिटेन की। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से भी, और कुछ पीपल्स पार्टी भी उसमें कुछ बात कर रही है। तो एक आखिरी ज़रा गुफ्तगू अज़मा बुखारी साहिबा की मैं सुनवा देता हूँ, वो क्या कहती हैं, डिस्कशन बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे।
ایک جماعت ہے, اس کے ساتھ ایک دوسری بھی مل گئی ہے چھوٹی سی, جنہوں نے رونے دھونے کا ان کا ایک پرانا وتیرہ ہے. اب تو نا ایک سیٹ پیٹرن ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پہلے یہ دندنائیں گے, پہلے کہیں گے ہم جیت گئے, 90% ٹرن آؤٹ ہو جائے گا, اکیلا ہماری پارٹی کو پڑھنا ہے, وہ بس ہم جیت گئے ہیں. اور ایگزیکٹلی 2-2:30 بجے کے بعد ہلکی ہلکی موسیقی شروع ہوتی ہے رونے دھونے کی, 4-4:30 بجے پیک پہ چلی جاتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اسکرپٹ بدل لیں, ایک روٹین ہو گئی ہے, کچھ نیا کریں جس سے ہمیں لگے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ نے گفتگو سن لی. اچھا, میں ذرا یہ دیکھ رہا تھا, ہنا ارشد ورائز صاحبہ نے 78,000 سے زائد یہاں پر ووٹ حاصل کیے, اور پھر پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے انہوں نے 39,000 ووٹ حاصل کیے, وہ دوسرے نمبر پر رہے. تو کویسچنز کیوں اٹھائے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے اگلے حصے میں چل کے ہم کے الیکٹرک کے حوالے سے بات کریں گے, اور خاص طور پر جو کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا جو ہوتا آ رہا ہے, جو مسائل ہیں وہاں پر بجلی کی ترسیل میں, اور جو عوام سے اضافی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں یا حکومت اضافی سبسڈی کے الیکٹرک کو دے رہی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کو پروگرام کے اگلے حصے میں ڈسکس کریں گے. ابھی جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. قمر زمان صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے نہایت سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب, وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں. تو قمر زمان قاہرہ صاحب, سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے وہ الیکشنز کا میں ذرا تذکرہ کر لوں کہ یہاں پر یہ جو سیٹ ہے یہ نون لیگ نے حاصل کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ریزرویشنز شو کی گئی ہیں اس کی وجوہات کن بنیاد پہ ہے؟ میں جی کل وہاں پہ اتفاق سے, انفارچونیٹلی میں کمپین میں تو وہاں رہا, لیکن کل میں وہاں نہیں جا سکتا, مجبوری تھی. اچھا, اور مجھے گراؤنڈ ریئلٹی کا پوری طرح پتہ نہیں ہے. آج میری, کل بھی اور آج خاص طور پہ میری پنجاب پارٹی نے اور ہمارے سیکٹری انفارمیشن نے باقاعدہ اس پہ پریس کانفرنس کر کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جو ان کے تحفظات ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں. میں ابھی تک دیکھ نہیں سکا. اچھا, لیکن وہی بیان جو ہے, کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ تھے, ان کے پاس انفارمیشن تھی, تو میرے پاس اس سے کوئی الگ انفارمیشن نہیں ہے. اچھا, میں کیونکہ موقع پہ تھا نہیں, لہٰذا اس کے اوپر کوئی ٹوئی مارنا مناسب نہیں. لیکن قاہرہ صاحب میں 2008 سے میں نے, ظاہر ہے کہ جب ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے, ریزرویشن سامنے آتی ہیں, تو انسان تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ چیک کر لیتا ہے کہ اس حلقے میں پہلے کیا ہوتا رہا. تو 2008 آنورڈز میں ریکارڈ دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر کامیابیاں موسٹلی نون لیگ کو ہی ملی ہیں, اور پیپلز پارٹی نے اگرچہ ووٹ بھی حاصل کیے ہیں تو کافی نیچے لوئر اینڈ پہ یہ ووٹس رہے ہیں. تو پھر کیا وجہ ویسے ہو سکتی ہے کہ اس بار زیادہ ایشوز ہیں؟ اور آپ جہاں تک کمپین کا تعلق تھا, میں کمپین میں موجود رہا ہوں, اور کمپین بڑی زوردار تھی. لوگوں کی پارٹیسپیشن ٹورڈز پیپلز پارٹی, باقی جماعتوں کی بھی تھی, لیکن ٹورڈز پیپلز پارٹی بہت اچھی لوگوں کا پارٹیسپیشن تھی. اب کل کے دن میں کیا ہوا اس سے پہلے کی باتیں تو میں بتا سکتا ہوں, لیکن کل میں کیونکہ تھا نہیں اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے. اور میری جماعت آج اس پہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اپنی ساری تفصیلات شیئر کی ہیں قوم کے ساتھ. وہی باتیں زیادہ معتبر ہیں مجھ سے. ون لاسٹ تھنگ, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اگر جیسے کہ انہوں نے باتیں کی ہیں, اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر الیکشن کے نتیجے پہ کوئی فرق پڑتا؟ دیکھیے یقیناً وہ جو کہہ رہے ہیں درست ہے, تو پھر یقیناً فرق پڑتا نا, کیوں نہ پڑتا. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں, اور اس ملک کے اندر بہرحال ایک بڑا طویل دور ہے ہمارے ہاں ریاستی الیکشن کے اندر مداخلتوں کا. یہ بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے. بائی الیکشنز کے اندر اتنا جوش و خروش ہو جائے یہ بھی بڑا کم ہوا. اچھا, اور جنرل الیکشن میں اتنے ووٹ نہ ہو اور بائی الیکشن میں اتنے ووٹ پڑ جائیں تو لوگ پھر سوال تو اٹھاتے ہیں, لیکن میں نے اس کیا میرے پاس اس کی کوئی دلیل ہے نہیں, لہٰذا میں اس کے اوپر کوئی بات ابھی کر نہیں. اختیار صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ ٹریک ریکارڈ جو ہے 2008 آنورڈز یہ نون لیگ کی سیٹ رہی ہے. ہاں, نمبرز پہ بات ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ارشد صاحب نے ووٹ 2024 میں نسبتاً تھوڑے کم لیے تھے, ہنا صاحبہ نے زیادہ ووٹ لے لیے, تو وہ مارجن جو ہے وہ شکست کا تھوڑا بڑھ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق بھائی. دیکھیں, ایک تو ٹریک ریکارڈ آپ نے اچھا کیا پیش کر دیا. یہ سیٹ تھی مسلم لیگ نون کی, اور گزشتہ الیکشن میں یہ ہم نے تقریباً کوئی 10,000 کے مارجن سے جیتی تھی. جی ایسے ہی. اور اس بار تقریباً آدھو آدھ کا فرق ہوا ہے جو رنر اپ کینڈیڈیٹ آئے ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں اس کو اپنی طرف سے, میرا اس پہ کامنٹ اس طرح ہی بن سکتا ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن میں عمران خان نے یا بانی پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی نے بحیثیت جماعت جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لیا تھا, اینٹی امریکن نیریٹو لیا تھا,
اس کی وجہ سے جو ان کی پاپولیرٹی تھی وہ گراف ان کا نیچے آ چکا ہے. وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ گراف انہوں نے اپنے اٹھایا ہوا تھا وہ اب ان سے شفٹ ہو چکا ہے. اچھا, وہ چلا گیا کہیں اور, وہ اسٹیبلشمنٹ نے خود اپنے پاس ریٹین کر لیا. اب بات آئی پارٹی کی, پھر ڈیلیورنس پہ بات آ گئی. اچھا, تو 4.5 سال یا اس سے کچھ کم و بیش کچھ وقت جو بزدار صاحب نے پنجاب میں وقت گزارا ہے, میرے خیال میں وہ دور بھی لوگوں کو یاد ہے کہ پنجاب نے کیسا ایک وسیم اکرم پلس دیکھا تھا, اور آج وہ مریم نواز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ وہ کیا کر رہی ہے ہر روز ان کی ایکٹیویٹیز کا. وسیم اکرم صاحب برا مان جائیں گے. جی, وسیم اکرم صاحب کو خود ان کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کی تردید کریں. میں تو اس بات کے انتظار میں ہوں کہ کسی دن وسیم اکرم اس بات کی خود تردید کریں کہ میرا نام کم از کم بزدار کے ساتھ پلس مائنس میں نہ لگائیں تو بہتر ہے. یہ عمران خان نے زیادتی کی تھی. تو اب مریم نواز آئے روز پرفارمنس دکھا رہی ہے, ان کی ڈیلیورنس جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے, اور ابو آل جو شہباز شریف صاحب کی پالیسیز ہیں اوور آل پورے ملک کے لیے, وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ٹوٹتے پھوٹتے لرزتے کامتی اکانومی کو بچا کر وہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو, نیا کو ایک سائیڈ پہ لے آئے ہیں. اچھا, تو میرے خیال میں یہ بائی الیکشن میں قاہرہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. میں خود ایک بائی الیکشن میں نے لڑا تھا, میں نے اگینسٹ دا گورنمنٹ لڑا تھا. عمران خان واز پرائم منسٹر, محمود خان واز چیف منسٹر, اینڈ پرویز خٹک واز دیٹ ٹائم he was defense minister, and I was all surrounded by PTI members and MNAs and MPAs and ministers. آدھو آدھ کے فرق سے میں نے ان کو شکست دی تھی, باوجود اس کے کہ 7,000 ووٹ انہوں نے جعلی ڈالے تھے, اور اس میں ٹرن آؤٹ جو تھا وہ جنرل الیکشن سے زیادہ تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ووٹر کو کتنا موبلائز کرتے ہیں, اٹریکٹ کرتے ہیں, اور ان کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں, پھر ووٹر نکل آتا ہے. تو میرے خیال میں سینہ بڑا کر کے ہمیں مان لینا چاہیے, اور مسلم لیگ نون کو مبارکباد دینی چاہیے, ہنا ارشد کو بھی, مریم نواز کو بھی, وزیر اعظم شہباز شریف کو, اور تمام لیگی شہروں کو, بالخصوص خواجہ آصف صاحب کو. ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب, سر اب ذرا اس پہ آ جائے گا جو شروع میں گفتگو میں کر رہا تھا, کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کر کے انہوں نے آخر ایکسیپٹ کیا کہ جی ہمارے طیارے گرے تھے اور یہ ساری چیزیں, اور پھر اس کے بعد پھر ٹائم لائن پہ یہ بھی ہوا کہ ششی تھرور صاحب بڑے فخر کے ساتھ گئے تھے وہاں پر مختلف ملکوں میں, لیکن بڑا امبیرسنگ قسم کا ان کا دورہ رہا, جو وہ چاہ رہے تھے وہ حاصل نہیں ہوا. اب بلاول صاحب وہاں پر موجود ہیں, کیا ہم توقع کر سکتے ہیں اس دورے سے اب جبکہ وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں؟ پہلی گزارش یہ ہے جی کہ یہ بات اب میٹر ہی نہیں کر رہی کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اس لیے کہ ساری دنیا مان رہی ہے. ایسا ہی ہے, ورلڈ میڈیا کہہ رہا ہے. ہم تو ہماری بات تو چھوڑ دیجئے نا, ہماری بات نہیں مانیں گے نا, ہم تو دشمن ہیں. لیکن اب تو ورلڈ میڈیا کہہ رہا ہے, اپنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ سے کہہ رہا ہے, انڈین میڈیا ایکسیپٹ کر رہا ہے. اسی لیے ہندوستانی حکومت کو آستہ یہ سٹوری ایکسیپٹ کرنا پڑی ہے. اب وہ اس کو ٹوسٹ کر کے پاکستان کے نقصان کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے, یا جو سفارتی محاذ پہ کچھ کوششیں کر کے وہ ایک نئی فضا بنانا چاہتے ہیں, ایک اور سٹوری جو ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں جو نہیں بکے گی. اس جنگ کے اندر پاکستان نہ صرف ملیٹریلی جیتا ہے, پاکستان سفارتی محاذ پہ بھی جیتا ہے, میڈیا کے محاذ پہ بھی جیتا ہے, اور سب سے بڑھ کے اخلاقی طور پہ جیتا ہے. دنیا ریسیپٹیو بھی ہے نا اس دفعہ, یہ اصل چیز. لیکن ہمارے لیے کیوں ریسیپٹیو ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن جوائن کرنے کو تیار ہیں. آپ ایک مفروضے کے اوپر ہم پہ چڑھ دوڑے ہیں, اور یہ سمجھ کے کہ چھوٹا ملک ہے, اپنے مسائل کا شکار ہے, ہم ان کو رگڑ کے رکھ دیں گے, ہم ان کی تذلیل کر دیں گے, پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے. وہ تو خیر سپریمیسی ہم نے دکھا دی ہے. ٹھیک ہے سر. اختیار صاحب, یہ جو کچھ اور اپنے طور پہ اب ان کے ہاں غصہ ہے, اس غصے کا علاج برداشت ہے, اس غصے کا علاج ایک اور بڑی غلطی نہیں ہے, اور بڑی غلطی ہوئی اور بڑی سزا ہوگی. ایسے ہی ہے, ایسے. مجھے یہ بتائیے اختیار صاحب کہ یہ جو نیریٹو انڈیا بنانے کی کوشش کر رہا تھا اس میں ناکامی ہوئی. ہم یہاں پر جا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ موقف تو ہم اپنا یہاں سے بھی دے رہے ہیں, یعنی کہ وہ بھلے سوشل میڈیا ہو, بھلے ہمارے وزیر اعظم کے دورے ہوں, فیلڈ مارشل صاحب کے دورے ہوں. یہ جو وفد اسپیشلی گیا ہے تو کچھ خصوصی ٹاسکس بھی ہوں گے جو انہوں نے انجام دینے ہوں گے اس ڈپلومیسی کو لے کے, وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, بلاول صاحب جس گروپ کو یا جس ڈیلیگیشن کو وہ لیڈ کر رہے ہیں,
تو میرے خیال میں وہ ایک جیتا ہوا مقدمہ لے کر گئے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے. وہ مقدمہ، وہ جنگ، وہ بیٹل جو آپ میدان میں بھی جیت چکے ہیں، فضا میں بھی جیت چکے ہیں، بحریہ میں بھی، بری میں بھی، اور پھر سفارتی محاذوں پر. میں بار بار یہ بات کرتا رہا کہ پاکستان کا وہ سٹینس جو تھا کہ انڈیا اگر یہ کہتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ پہلگام میں کہ واقعہ میں پاکستان انوالو ہے، تو کم آن لیٹس ہیو اے جوائنٹ انویسٹیگیشن. بٹ اب وہ وقت گزر نہیں گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں. میں وہ کہہ رہا ہوں اب تو گل ود گئی ہے بہت زیادہ. ہاں گل ود گئی ہے، لیکن آپ کی بنیاد وہی ہے. ٹھیک ہے. بنیاد وہی ہے. بات شروع وہاں سے ہوگی. آپ جا کے بات شروع کہاں سے کریں گے؟ اسی واقعے سے شروع کریں گے. اور دنیا میں انڈیا اس وقت تقریباً آلموسٹ آئسولیشن میں جا چکا ہے. امریکہ پہ وہ بڑا اس کو ناز تھا اور بڑا رشیا پہ بڑا ناز تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن بات سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا اتنی بھی پاگل نہیں ہے کہ جھوٹ کے ساتھ ایویں کھڑی ہو جائے. اور جس سالڈ طریقے سے پھر ہماری میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ساری قوم نے پھر یک آواز ہو کے جس طرح پھر دنیا کو پیغام دیا ہے، تو میرے خیال میں آپ جہاں پر جائیں گے تو وہاں پر ٹیبل پر آپ کا کیس پڑا ہے اور آپ کو وہاں پر پلیٹ کرنے میں اور اس کو پرسو کرنے میں بہت آسانی ہے. اور ایون انڈیا کو وہاں پر اب جنگ ہارنے کے بعد ہر محاذ پر، میدان میں بھی، فضا میں بھی، بحریہ میں بھی، بری میں بھی، سفارتی ڈپلومیٹیکلی ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. بہت مشکلات. ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، بینگ اے پولیٹیشین، ظاہر ہے کہ یہ مودی نے بھی جو کچھ کیا ہوگا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، اور جو وہ نتیجہ وہ اور ٹیم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کے نتائج حاصل نہیں ہوئے، جو کہ اب ظاہر ہے کہ ایک کریئر اینڈنگ یہ سچویشن ہو سکتی ہے نریندر مودی کی سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ول ہی سٹ ٹائٹ اینڈ جسٹ ایکسپٹ اٹ دا وے اٹ از، یا ہی مائٹ بی پلاننگ سم تھنگ ایلس؟ میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، تو وہ پنجابی میں، اس کو ٹرانسلیٹ کیے بغیر بہرحال پنجابی میں سنا دوں تو اچھا رہے. کبھی زیادہ بہتر ہے. وہ دریا کے کنارے کے رہنے والے جو ہمارے قبائل ہیں نا، وہ بڑے اعلیٰ گویڑی گفتگو کرنے والے بڑے ماہر ہوتے ہیں لوگ. تو ایک بزرگ دریا کے کنارے، وہ اس کو ہم عام بولی میں جانگلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھے بزرگ، تو اس نے بڑے مزے سے کہا کسی بچے کو بات کرتے ہوئے نا، نوجوانوں کو، انہیں کہا پتر اسی جھوٹے بھی اویے تے گلاں نال تو جیت جانے ہاں، تے جے اسی سچی اویے مڑ دے سے اولیاء ہوئے نا. تے ہن اس دفعہ تو پاکستان ہمیشہ ہی آپ تو جنگ کو اوائڈ کرتے ہیں، اس دفعہ تو ہے ہی ایک سچ مقدمہ، اس لیے اب تو ایسا کوئی کچھ نہیں ہے. جہاں تک مودی کا تعلق ہے، وہ نفرت بیچ رہے ہیں، نفرت کو بڑھا رہے ہیں اپنے سماج کے اندر. اس کی جڑوں میں، جو کہ نارملی وہاں پہ سیکولرزم تھا اور سیکولر جماعتیں تھی، کافی عرصے سے انہوں نے کوشش کرتے کرتے اب یہ اپنی پیک پہ پہنچ گئے. اور یہ نیگیٹو پالیٹکس ہوتی ہے، اس کی الٹیمیٹلی لمبی عمر نہیں ہوتی، کیونکہ اس رویے کے ساتھ نہ سماج چلتا ہے نہ ملک چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو سونر اور لیٹر کہیں نہ کہیں شکست ہونی ہے، اس نے رکنا ہے. آپ اگر عالمی طور پہ دیکھتے ہیں تو عالمی طور پہ بھی بہت سارے ملکوں کے اندر ایسے ابھار پیدا ہوئے. یہ جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے، یہ جو ہیٹ کی پالیٹکس ہے، اور یہ جو ڈیموکریسی کو چیلنج کر کے ادر دین ڈیموکریسی ایک نیا ماڈل اپنا بنانے کی کوشش ہے اور مذہب کا سہارا ہے، یہ دنیا میں بہت جگہوں پہ ہمیں کامیاب ہوتا نظر آیا ریسنٹ پاس میں. لیکن پھر یہ اپنے منہ گرا. یہاں پہ بھی ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ہندوستان کے اندر مودی کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، ان کی جماعت کو بھی، کیونکہ یہ رویہ بنیادی طور پہ ہے نیگیٹو. آپ اس نیگیٹو رویے کے ساتھ ایک خاص عرصے تک تو اس کو بیچ پاتے ہیں، اس کے ساتھ سٹوری ٹیلنگ کر سکتے ہیں. پرماننٹلی یہ ممکن نہیں ہوتا، لہذا وہ شکست کی طرف. ٹھیک. اختیار ولی صاحب، ون لاسٹ تھنگ، کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ جن ملکوں کا ہم دورہ کر رہے ہیں، از دیٹ انف، یا ہمیں مزید بھی پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں جہاں تک پاسبل ہو، جن کا کوئی انفلوئنس ہے یا جہاں پر ہو سکتا ہے مس کوٹ کر رہا ہو انڈیا، وہاں پر ہمیں جانا چاہیے؟ دیکھیں، یس بالکل جانا چاہیے، لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ واپس آئیں اور وہ اس کے بعد پھر خود اپنی سفارشات اور ریکمنڈیشن وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھیں. تو میرے خیال میں جانا چاہیے. جہاں پر وہ جا رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو جگہ رہ گئی ہیں وہاں پہ بھی ان کو ایز میکسیمم دے کین گو. تو ان کو چاہیے کہ یہ جائیں اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی رہے نہیں جہاں پہ ہمارا پیغام اور موقف نہ پہنچے. اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہمارا مقدمہ تگڑا ہے،
اس طرح ہم نے دنیا کے آگے اپنے وکیل بھی بڑے تگڑے بھیجے ہیں. انشاءاللہ I hope کہ things will be better for Pakistan in the near future. Thank you so much اختیار ولی صاحب for your time. قمر ظاہرہ صاحب thank you so much. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کراچی کے عوام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور جس طریقے سے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اب ذرا مقدمہ رکھیں گے کراچی کے عوام کا. اور کراچی میں جب ہم تذکرہ سنتے ہیں تو ویسے تو 70% ریونیو وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اگر آپ انفراسٹرکچر کے مسائل دیکھیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. وہ K4 پروجیکٹ جو ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. سیوریج کے مسائل اپنی جگہ ہیں، سڑکوں کے مسائل اپنی جگہ ہیں، اور تو اور بجلی کی فراہمی کے بھی مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. تو آج ذرا ہم ڈسکس کریں گے کہ وہاں پر بجلی کی فراہمی کے ایشوز ہیں کیا، اور کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کے الیکٹرک کی جانب سے ایک تو ریکوری لاسز کی مد میں رقم ان کو دی جاتی ہے حکومت کی جانب سے، نیپرا کی جانب سے الاٹ کیا جاتا ہے. ابھی فی یونٹ جو ہے وہ بیسکلی بنیادی ٹیرف 40 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ اگر ہم باقی 10 ڈسکوز کی بات کریں تو ان کا آن ایوریج یعنی کہ اوسطاً اگر بات کی جائے تو 33 روپے فی یونٹ ہے. اب اس میں ہوگا کیا، جو کہ ایک امپریشن آ رہا ہے کہ 33 روپے تو چلیں عام صارف جو کوئی بھی ہے اس سے وصول کر لیے جائیں گے، لیکن جو باقی 7 روپے ہیں وہ حکومت کی جانب سے کے الیکٹرک کو دیے جائیں گے. تو یہ کس بنیاد پر ٹیرف کا تعین ہوتا ہے، اور پھر یہ جو اب کہا جاتا ہے کہ ریکوریز نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے کہ یہ جو انڈسٹریل صارفین ہیں یہ تو کم از کم پیمنٹس پوری کر دیتے ہیں، لیکن یہ گھریلو صارفین ہیں، یہ جو سلم ایریاز ہیں، یہ جو کچی آبادیاں ہیں، وہاں سے وصولی نہیں ہوتی. اب جب اس کے اندر تھوڑا سا مزید ڈگنگ کی گئی تو پھر یہ پتا چلا کہ وہ اصل ایشو تھا وہ 400 سے 700 یونٹس تک کا تھا، جبکہ یہ جو کچی آبادیاں ہیں یہ اگر ان کا آن ایوریج دیکھا جائے تو تقریباً ان کی کنزمپشن 15% سے کم ہے. یعنی کہ کے الیکٹرک جو بجلی لیتی ہے یا پروڈیوس کرتی ہے یا نیشنل گرڈ سے لیتی ہے، اس میں سے 15% کنزمپشن ان علاقوں سے ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی صورت 400 سے 700 یونٹ کے درمیان نہیں ہوتی. تو کیا معاملات ہیں اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. علیم ملک صاحب ہیں، انرجی کے معاملات ہیں، ان پر ARY کی طرف سے یہ نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر خالد ولید صاحب ہیں، انرجی ایکسپرٹ ہیں، اور اکثر ہم ان کو اپنے شوز میں دعوت دیتے ہیں. اور پھر کے الیکٹرک یا پھر کراچی کا جو مقدمہ رکھا جاتا ہے ایوان اقتدار کے سامنے، یا جن معاملات پر ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، وہ جماعت اسلامی کا بڑا اہم رول رہا ہے. تو منم ظفر صاحب جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس پہ. تو علیم سب سے پہلے بتائیے، کچھ میں نے بریف کرنے کی کوشش کی، یہ مدعا ہے کیا دراصل؟ بہت شکریہ ستی صاحب. دیکھیں یہ ایک وائڈ یوٹیلٹی ہے پاور سیکٹر کی، جس کو ہم نے پرائیویٹائز کیا تھا کہ شاید اس ہمیں کو بہتر نتائج ملیں، نجکاری آئے گی، کمپٹیشن پیدا ہوگا. لیکن ہمارا بڑا ایک خراب ہی اس میں دیکھیں کہ کے الیکٹرک جب سے نجکاری اس کی ہوئی ہے، پرائیویٹائز کیا ہے، کیا عام آدمی کو ریلیف ملا ہے؟ کوشش یہ تھی نا کہ ہمارا معاشی ہب ہے، وہاں پہ ریلیف ملے گا، انڈسٹریز کو ریلیف ملے گا، انڈسٹری مزید گرو کرے گی، ہمارے پاس اس کے پازیٹیو امپیکٹس آئیں گے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. دیکھیں ان کے پاس جنریشن بھی ہے، ان کے پاس ٹرانسمیشن بھی ہے، ان کے پاس ڈسٹریبیوشن بھی ہے، سارا کچھ انہی کے پاس ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے کیا جب سے یہ پرائیویٹائز ہوئی ہے انہوں نے کیا امپروومنٹ کیا ہے، کیا انہوں نے لاسز میں امپروومنٹ کی ہے. ابھی ریسنٹلی نیپرا کے، ہم کسی کو خود تو غور نہیں کرتے، نیپرا کے فگر چلے جولائی تا دسمبر 13% سے زیادہ ان کے لاسز رہ رہے ہیں. کیا ان کی ریکوریز 100% ہیں؟ ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں، سرکاری خزانہ تو نہیں ہے نا کہ چلے جی یہ خود ریکور نہیں کریں گے، سرکار پہ ڈال دیں گے. لیکن وہ بھی نہیں ہے. ان کی ریکوریز کی صورتحال نیپرا کے فگر سے دیکھا جائے تو یہ 88% سے اوپر نہیں جا رہا ہے. یہ کہیں 2030 میں جا کر شاید یہ 92 یا اتنے تک یہ پہنچیں گے. اس وقت بھی یہ 100% پہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. دینا جاتا ہے کیا ریلیف لوڈ شیڈنگ میں ملا ہے؟ نہیں، لوڈ شیڈنگ ابھی ریسنٹلی پھر کوٹ کروں گا نیپرا کو. نیپرا نے ریسنٹلی ان کو کہا ہے کہ بھائی صاحب مہربانی کریں، آپ لوگ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، 3 گھنٹے کی مسلسل لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اور آپ کو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے بجلی. ابھی فیڈرل گورنمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو 1600 میگا واٹ تک دے دیتے ہیں، برائے مہربانی لوگوں کو بجلی دیں، لوگوں کو لوڈ شیڈنگ نہ کریں. لیکن یہ اپنی بجلی تو مہنگی بنا ہی رہے ہیں نا. جو فیڈرل گورنمنٹ ان کو سستی بجلی دے رہی ہے وہ یہ بھی پتہ نہیں کیوں نہیں لے رہے، وہ بھی نہیں لے رہے، اور اس کی بجائے یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. تو اب اس کا پھر اب مطلب اوور آل اگر صورتحال دیکھی جائے تو انتہائی ان کی جو پرفارمنس ہے اس میں سیریس کوشچنز ہیں کہ نہ آپ ریکوری بہتر کر رہے ہیں، نہ آپ کے لاسز کم ہو رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ریسنٹلی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں مونا سلوی صاحب ہے، انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو سمجھائیں، یعنی اب جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں یا نیپرا ہے وہ لوگوں کو سمجھائے گا کہ آپ بل دیں. آپ کا کیا کام ہے پھر؟ مطلب بل جو تنخواہیں ہیں. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ بل کیسے کہا جا رہا ہے؟ یہ ڈومیسٹک صارفین ہیں، انڈسٹریل تو وہ کہہ رہے ہیں پورے دیتے ہیں، ڈومیسٹک نہیں دے رہے بل.
دیکھیں ان کا یہی لاجک ہے کہ انڈسٹری ہماری 100% ہے. ڈومیسٹک ہم جب بل لینے جاتے ہیں بقول مونس صاحب کے، جب بل لینے جاتے ہیں لوگ ہمارے امپلائیز کے سر پھاڑ دیتے ہیں، ہمیں ریکوریز نہیں ہوتی، بلا بلا یہ، اور وہ کچی آبادیاں ہیں، بہت زیادہ ان آرگنائز شہر ہو گیا ہے، کراچی بہت پھیل گیا ہے، اور مطلب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی بھی ہیں کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سے 2008-2010 کے بعد سے انہوں نے بل لیے ہی نہیں ہے، مطلب کروڑوں کے وہاں پہ بلز ہیں وہ نہیں لیے، تو یہ تو کسی صورت لاجک نہیں بنتی. تو پھر وہاں پر بجلی کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ ایک بڑا کویسچن ہے. میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ 2022 کی بات ہے، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور اس دوران چونکہ اگست کا آخر تھا اور وہی ٹائم ہوتا ہے تو میں الیکٹرانکلی بل پے کرتا ہوں. اس وقت میں نے پے نہیں کیا، تو گاڑی میرے گھر پہ پہنچ گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اسٹار کسٹمر ہیں، ہم آپ کو ابھی 2 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں، سیٹرڈے تھا میرے خیال میں، آپ جا کے بل جمع کروائیں. میں بھاگتے دوڑتے پتہ نہیں کس طریقے سے میں نے کروایا. انہوں نے کہا نہیں تو بجلی کٹ جائے گی، اور باواز بلند انہوں نے یہ باتیں کی تاکہ پورا محلہ سنے. تو جب یہاں پر کے الیکٹرک کا رویہ ایک ایسے صارف کے ساتھ جس کو وہ اسٹار کنزیومر قرار دیتے ہیں، تو یہ ریکوری کے ایشوز کیوں ہیں؟ دیکھیں اس میں نا الیکٹریسٹی آپ کی جو گورننس ہے اس کا بھی حصہ اس میں جو ہے نا وہ بنتا ہے. ایک تو یہ کہ جو لوگ کنزیومرز بجلی دیتے ہیں، بل دیتے ہیں آپ کا، ان سے تو بل لے لیتے ہیں، لیکن جو نہیں دیتے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا. تو پھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. لیکن اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے اپنا جو نیشنل ٹیرف پالیسی بنائی ہوئی ہے، کیا کہیں وہ اس چیز کو انسینٹیوائز تو نہیں کرتی کہ لوگ بل نہ دیں. آپ نے ٹیرف اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ لوگ اس کو اب ثواب سمجھ کے جو ہے وہ بجلی چوری کرنا شروع کر دیے. تو آپ کو اس چیز کے ساتھ بھی لنک کرنا ہے. لیکن جو کے الیکٹرک اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی انیفیشنسیز ہیں اس کا بھی ایک بڑا میجر رول ہے. ایک تو یہ کہ وہ بل ریکوری کو اس دل و جان سے نہیں کرواتے جن سے وہ ایک ریگولر بل دینے والے سے کرواتے ہیں، جن لوگوں نے کنڈا اور. لیکن انیفیشنسی کیوں نہ ہو جبکہ حکومت کی جانب سے آپ کو نوازا جا رہا ہے؟ 7 روپے جو ہے وہ ٹیرف ڈیفرنشیل سبسڈی کی مد میں آپ کو دیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کے دوبارے نہیں آ رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکٹریسٹی گورننس کا فقدان ہے کہ آپ نے الیکٹریسٹی کو پرائیویٹائز کرنے کی بات تو کی ہے لیکن کمپٹیشن لانے کی بات نہیں کی. اگر آپ کمپیٹ کروا رہے ہوتے 2 کمپنیز کو، وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے کوالٹی آف سروس پیرامیٹرز پہ، آپ کی بلنگ پہ، ریکوری پہ آلٹرنیٹ ہوتا تو اس پہ جو ہے وہ آپ کا ایفیشنسی بڑھنی تھی. یہ جو ماڈل ہے ابھی ایگزسٹنگ ماڈل ہے جس کو آپ کے ٹیکس پیئر فائنانس کرتے ہیں، یہ ان ایفیشنسی کو جنم دیتا ہے. آپ کو اپنی نیشنل ٹیرف الیکٹریسٹی ٹیرف پالیسی کو اس طرح سے ری الائن کرنا ہے کہ ایک تو وہ ایفیشنسی لے کے آئے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں، اور دوسرا وہ برڈنائز کم کرے، اور اس برڈن کم ہونے سے آپ کا الیکٹریسٹی کنزمپشن جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور اس سے آپ کا جو الیکٹریسٹی ٹیرف ہے وہ بھی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، پرٹیکولرلی آپ کا جو کے الیکٹرک ہے، ان کو یہ چاہیے کہ انڈسٹریل کنزمپشن کو تھوڑا سا انسینٹیوائز کریں، اور بے شک اپنے خرچے پہ تھوڑا سا کر لیں تاکہ وہ اپنا انڈسٹریل کنزمپشن بڑھے، تو اس سے آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ بڑھے گا، اور پھر آپ اس کو فیزز میں آپ اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹم پرووائڈڈ کہ اگر یہ ایشوز ہوں تو. منم ظفر صاحب، آپ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی ایک بڑی آواز رہی ہے، کچھ آپ لوگوں کی اپنی بھی ریسرچ ہے اس معاملے پہ، یہ مدعا ہے کیا؟ کچھ تو ہم نے بلڈ کرنے کی کوشش کی بیسڈ آن دا فیکٹس. آپ بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں اتفاق کروں گا علیم صاحب نے جو گفتگو کی اور دوسرے حضرات نے جو گفتگو کی، خالد صاحب نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک کی نجکاری کیوں کی گئی تھی. کے الیکٹرک کی نجکاری کرنے کی، پرائیویٹائز کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی کے شہریوں کو بلا تعطل سستی بجلی مہیا ہو اور بلا تعطل ہو، یعنی ان انٹرپٹڈ بجلی کراچی کے شہریوں کو مہیا ہو. اب یہ لوڈ شیڈنگ کا اور اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے ہی نہیں. اس وقت 20 سال ہو گئے. 2005 میں پہلی مرتبہ نجکاری ہوئی، 2008 میں دوسری مرتبہ اس کے اکثریتی شیئرز ایک اور کمپنی کو سیل آؤٹ دیے گئے. لیکن کے الیکٹرک جنریشن میں، ٹرانسمیشن میں، ڈسٹریبیوشن میں ناکام ثابت ہوئی ہے پچھلے 20 سالوں میں، جس کی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی میں لوگ شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ بے حال ہیں، اور لوگوں کو، شہر کراچی کے لوگوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے. اجتماعی کلیکٹیو سزا ہے یہ کراچی کے شہریوں کو، شہر کے لوگوں کو دی جا رہی ہے. کتنا ظلم ہے کہ جو شہر آلریڈی پورے ملک کو کہ 60% جس کا جو ٹیکس دیتا ہو، یعنی اگر پورے ملک میں 13 کھرب روپے ٹیکس ہوا ہے تو کراچی نے 8 کھرب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے، جو 60% بنتا ہے. اس کو آپ جب بنیادی ٹیرف دے رہی ہے نیپرا، یہ نیپرا
हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का नेक्सस है, अच्छा। शैतानी इत्तेहाद है ये एक जानिब ये नेपरा लेटर इशू करता है के इलेक्ट्रिक को, और दूसरी जानिब वही नेपरा के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दे रहा होता है रिकवरी लॉसेस के नाम पर, जो 40 रुपए फी यूनिट है, जबकि पूरे मुल्क में 33 रुपए है। अब आप मुझे बताइए ये क्यों है? ये तो ज्यादती है ना, ये तो कराची के शहरियों के साथ जुल्म है, नाइंसाफी है, दोहरा म्यार है कि जो शहर ऑलरेडी आपको इतना टैक्स दे रहा है, जो रेवेन्यू दे रहा है सूबे को 96%, उसके साथ आप ये कर रहे हैं कि 40 रुपए आपने टैरिफ मुकर्रर कर दिया, बुनियादी टैरिफ 33 रुपए पूरे मुल्क के अंदर है। फिर वही के इलेक्ट्रिक जनरेशन में इन्होंने 20% जनरेशन कम की है प्राइवेटाइज होने के बाद। क्यों? वो के इलेक्ट्रिक जिसके सार्फिन कंज्यूमर ये नाअहल हैं, ये पुराने प्लांट चला रहे हैं, इनको अभी भी एनटीडीसी के जरिए इनको बिजली मिल रही है और एनटीडीसी कह रही है कि हम 1600 मेगावाट बिजली दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद ये 40 साल पुराने अपने प्लांट चलाते हैं। और मुझे मुनव्वर साहब ये चीज बताइएगा भारी कि मेरा अपना एक तजर्बा रहा, ये जो वसूली की बात कर रहे हैं कि जी रिकवरीज नहीं होती, 2023 में ये कहा गया कि 50% लोगों ने 50% उन्होंने लॉसेस शो किए, यानी कि 50% लोगों ने बिजली के बिल दिए, 50% ने नहीं दिया। आपको लगता है ये मुमकिनात में से? मेरा अपना एक्सपीरियंस है, या बाकी भी कई लोग हैं जो बयान करेंगे कि वो तो वसूल कर लेते हैं फौरन आके, यानी कि एक दिन भी ज्यादा हो जाए। आप समझते हैं कि ऐसा ही है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब नेपरा ने जो इनको लेटर जारी किया है उसके मुताबिक नेपरा ये कहता है कि आपकी 76% रिकवरी थी जो कम होकर अब 70% पर आ गई है। अच्छा। नेपरा ने 3 दिन पहले इनको लेटर इशू किया है। जी बिल्कुल, इस लेटर के अंदर मेंशन है, ये लेटर मेरे पास मौजूद है, 76% से 70% पे आ गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब मैं सिर्फ एक केस आपके सामने रखता हूँ, वो केस है कराची में एक आईबीसी, सिर्फ नाज़ाबाद की एक आईबीसी का, जिसका केस हमने खुद नेपरा के अंदर जिसका मुकदमा लेकर हम गए, जो इनकी बोगस और फेक बिलिंग का प्रैक्टिसेस को जाहिर करता है। ये देखें ना आप, ये हमने इनसे कहा नेपरा से कि आप इसकी इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा। 19 बिल ऐसे हैं कि जिनमें से 20 साल पुराना भी है, जिनमें 18 साल पुराना भी है, 2005 का भी मौजूद है, इसी तरह 2008 का भी मौजूद है, कि जिस मद में 71 करोड़ रुपए, ये कोई 1 करोड़ नहीं है, 71 करोड़ रुपए इस 19 इंडस्ट्रीज पर जो सिर्फ एक आईबीसी की है और नाज़ाबाद की आईबीसी है। हमने ये केस जमा कराया किसके पास? नेपरा के पास जमा कराया कि आप इस बोगस और फ्रॉड बिलिंग की तहकीक करें कि जो इन लोगों से अदा नहीं लिए नहीं जा रहे और इनके मीटर भी नहीं काटे गए। 20-20 साल गुजर गए, 20-20 साल गुजर गए, अभी तक नेपरा ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करके कंप्लीट नहीं की है। जैसी इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये सिर्फ देख का एक दाना है। ठीक है, मैं जरा जवाब इस पे ले लूं। अलीम, ये क्या सिलसिला है? कोई इसके अंदर कोई मतलब कोई ऑडिट नहीं होता? अब जैसे वो कह रहे हैं कि गोस्ट कस्टमर्स हैं, यानी कि ये बाजार दिखा के फिर ये किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिनात में से है? स्लम एरियाज तो नहीं है ना, ये तो वसूली नहीं हो रही और आप बिल भी नहीं वसूल कर रहे हो और फिर बिजली भी नहीं काट रहे, क्या चक्कर है? देखिए, इसमें जो यहाँ पे बात की नेपरा की बात हुई ना, एक तो ये है कि सबसे जो एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, वो अच्छे बच्चे का, वो नेपरा की तरफ से मिल रहा है। जो एक रेगुलेटरी बॉडी है उसको चाहिए कि वो सिर्फ खतों किताबत तक महदूद ना रहे। आपने खत लिखा, आपने देखा उसमें परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई, आपने उसको, जाहिर सी बात है आपका काम है ना, आप इसलिए बैठे हैं, उन्होंने नहीं किया। बेसिक यहाँ पे एक दो चीजें, एक तो ये वाकई इनकी रिकवरीज नहीं होती हैं क्योंकि इनकी अपनी नायली हैं, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। सेकंड ये है कि एक इन्होंने पिछले दिनों अभी रिसेंटली नेपरा ने एक मल्टी ईयर टैरिफ दिया, उसमें तो खैर इनको खुली छुट्टी दे दी है ना कि आप जाएं, जो आपकी रिकवरी नहीं होगी 7 साल के लिए जो है, जो आपकी रिकवरी नहीं होगी, 1.5 ट्रिलियन का है वो ये होगा। पहले ये होता था कि राइट ऑफ क्लेम्स के लिए जाते थे कि हमने फलां जगह पे इतनी रिकवरी नहीं कर पाए हैं, उसमें बड़े डाउट्स हैं कि मतलब कैसे नहीं होते। उसको ये कहा जाता था कि ठीक है, आप राइट ऑफ क्लेम्स आप इसको सारिफ पे ही डाल दें, टैरिफ में डाल दें, वो आप ले लें। अब उसमें चूंकि एक कंपनी के पास ये, अभी नेपरा ने ये कहा है कि आप इस तरह करें कि आप जितनी आपकी रिकवरीज नहीं होती ना, तो आप सार्फिन से वसूल कर लें। यानी ठीक है, आप उसको टैरिफ में डाल दें। पहले तो राइट ऑफ क्लेम्स होते थे, प्रूव करना पड़ता था हमारा केस है, ये होता है नहीं होता। वो अभी इनकी पहले एक पिटीशन आई थी, वो रुकी हुई थी, लेकिन अब इनको कहा गया कि नहीं ठीक है जी, आप इसमें से अगर नहीं भी कर पाते ना तो वो आप ना करें। और इसमें ये जो वसूलियां ना होना है ना, इस पे सीरियस डाउट्स पैदा होते हैं कि आप अगर आप एक चीज है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको चला रहे हैं और उसमें से आपको रिकवरी नहीं होती, तो आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि एक तो ये चीज कि लॉसेस 400 से 700 यूनिट्स जो इस्तेमाल करते हैं उसमें है। दूसरा ये आईबीसी का जो तस्करा किया इन्होंने कि 2005 से लेकर ऑनवर्ड्स अभी तक बिल वसूल नहीं भी हुए और फिर भी वहां पर खाता चल रहा है। और फिर जब वेरिफिकेशन की बात होती है, जब ऑडिटर जनरल की जानिब से 2024 की ये खबर सामने आई थी, तो उस वक्त भी कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई।
تو یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا؟ دیکھیں اس میں اگین بات سے جو ہے نا اتفاق کروں گا کہ جو آپ کا نیپرا کا سسٹم ہے, ریگولیٹری باڈی جو ہے, اس کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا پینلائز جو ہے وہ کرنا چاہیے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, کہ کس طرح سے اتنی بڑی انوملیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور پھر اگین وداؤٹ اینی ویریفیکیشن ہو رہی ہیں. تو پھر دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے, آپ کمپیٹ ہی نہیں کر رہے کسی کے ساتھ, آپ نے اسے ایک پبلک مونوپلی کو ایک پرائیویٹائزڈ مونوپلی میں کنورٹ کر دیا, تو آپ کو پھر ایک گورننس سٹرکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو انٹیگریٹڈ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل پاکستان کا جو بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے پاور سیکٹر کا, وہ یہ کہ پاور پلانٹس انڈر یوٹیلائزڈ پڑے ہوئے ہیں. آپ بجلی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں, نہیں کرتے, لیکن کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. تو آپ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اتنا تو ایٹ لیسٹ اکاؤنٹیبل کریں کہ کیا وہ ڈیمانڈ جنریٹ کر کے دے رہے ہیں اور پھر اس ڈیمانڈ کو ریکور کریں. تو اگر نہیں کر پا رہے تو یہ میرے خیال سے ریگولیٹر کا مسئلہ ہے, اور ریگولیٹر کو اپنی ایفیشنسی کو تھوڑا سا بڑھانا ہوگا. ساتھ میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو تو اپنے گورننس سسٹم پہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو ایک شاید لکونہ بھی ہے آپ کے لا میں, وہ یہ کہ ریگولیٹر جو ہے وہ پینلائز اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کرنا ہونا چاہیے. ان کے لاز میں لکھا ہے کہ وہ آپ نہ تو وہ اس کے بورڈ آف گورنرز کو کچھ چینج کر سکتے ہیں, نہ ان کو وہ پینلائز کر سکتے ہیں, تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو اس طرح یہ آپ کو پھر آپ کو لیجسلیٹ کرنا ہے, اپنے ریگولیٹر کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی بااختیار بنانا ہے کہ وہ تھوڑا سا انٹروین کر سکے. لیکن اگین اس چیز کو آپ کو انٹیگریٹڈ پلاننگ کے ساتھ لنک کرنا ہوگا. انٹیگریٹڈ پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کے بزنس ماڈل کو اس طرح سے بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر جو ہیں وہ آ سکیں. منم صاحب, ایک چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک کمپیٹیٹر ہونا چاہیے, ظاہر ہے کہ موبائل کمپنیز میں ہوتا ہے, باقی سب جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں, ہاسپٹلز میں ہوتا ہے, ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور کوئی کمپنی ایسی ہونی چاہیے تاکہ مسابقت ہو تو پھر بہتر کوالٹی یا بہتر چیزیں ڈیلیور ہو سکیں. اور دوسرا یہ جو آپ نیکسس کی بات کر رہے ہیں, اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی پوچھنے والا, ریگولیٹر کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں سارٹ کر سکے یا کچھ تبدیلی کر سکے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ریگولیٹر کا اگر اختیار نہیں ہے یا ریگولیٹر اگر انگوٹھا چھاپ بن گیا ہے تو کوئی وفاقی حکومت بھی تو موجود ہے نا. کوئی حکومت ہے کہ جس نے اس ریگولیٹر کو مقرر کیا ہے. اب آپ مجھے یہ صرف یہ سوال کا بھی تو کوئی جواب دے کہ جنریشن میں آپ 20% کے الیکٹرک کی جنریشن میں کمی ہو گئی. صارفین 18 لاکھ تھے جب نجکاری ہوئی, اب ہو گئے 38 لاکھ, 3.8 ملین. اس وقت سبسڈی دی جا رہی تھی 1.4 بلین, اس وقت سبسڈی دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے 174 بلین. لیکن سب کے باوجود بھی کل سی او کے الیکٹرک نے اظہار خیال کیا کہ کونسل آف اکنامکس اینڈ انرجی جرنلسٹ کے سامنے کہ 300 الیکٹرک فیڈر ایسے ہیں کہ جس کو حکومت اپنے ذمہ لے لے, اس پر ہمیں 87% لاس ہو رہا ہے. میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ جو یہ بات ہم نے کی نا کہ نیکسس ہے حکومت کا, یہ سب لوگوں کو نوازا جا رہا ہے. ان کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے ہے, ڈائریکٹ این ٹی ڈی سی سے کراچی کو کیا جانا چاہیے. کراچی کے اندر پاور پلانٹ انرجی میں اٹامک پاور پلانٹ موجود ہیں, یہاں کراچی کی بجلی کفایت ہو سکتی ہے. پوری کراچی کی بجلی براہ راست قومی گرڈ سے ہو سکتی ہے. آپ قومی گرڈ سے بجلی کیجئے, آپ جنریشن وہاں سے لیجئے, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ کمپنیز کو انوائٹ کیجئے, اوپن کیجئے. مارکیٹ کے اندر مونوپولی کا خاتمہ ہونا چاہیے کے الیکٹرک کی. جو ظلم کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہو گیا, اٹس انف, بہت ہو گیا. آپ شہر کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور آپ نے خود بتایا نا کہ 400 سے 700 یونٹ استعمال کرنے والے وہ لوگ زیادہ ہیں. کچی آبادی کا تو نام لیا جاتا ہے. کچی آبادی کے اندر جو پورا ایک نیٹ ورک ہے, جو مافیا ہے, کون استعمال کر رہا ہے؟ وہ بھی کے الیکٹرک ہے. بجلی کے کنڈے لگانے میں یہ لوگ شامل ہیں. سرجانی ٹاؤن کے اندر بجلی کے کنڈے لگانے میں کے الیکٹرک کے لوگ شامل ہیں. وہاں میٹر نہیں دیتے, کنڈے لگانے کے لیے مافیا کو جو ہے انہوں نے ارینج کیا ہوا ہے. وہاں جو ارینج کیا ہے کہ مافیا کسی طرح اس کو پورے مینیج کرے. پی ایم ٹیز کے ذریعے کنڈے دیے جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو میٹر لگا کے نہیں دیا جاتا. اور میں نے تو آپ کے سامنے صرف ناظم آباد کی آئی بی سی کی ایک مثال پیش کی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر خالد صاحب, علیم صاحب بہت شکریہ, اور حافظ منم ظفر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے پروگرام کنکلوڈ کریں گے. جی ناظرین اکرام, آپ نے دیکھ لیا کہ مسائل کیا ہیں بیسکلی, اور میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کراچی ریونیو جنریٹر, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک آپ کے پاس محکمہ ایسا ہے جو کہ بجلی پیدا بھی کر رہا ہے, ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے, اور پھر وصولی کے حوالے سے بھی وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس ایشوز ہیں. تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ یا تو ایک پیرالل ایک اور ادارہ یہاں پر قائم کرے, کسی اور کو بھی موقع دے تاکہ کمپٹیشن بنے,
اور پھر لوگوں کو بہتر بجلی میسر آ سکے اور ساتھ ہی یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو, اوور بلنگ کا خاتمہ. اور جس طریقے سے منم ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے یا دیکھا جانا چاہیے کہ یہ آئی بی سیز کون سے ہیں, کہ عام صارف سے تو ریکوری کر لی جاتی ہے لیکن یہاں پر 18 سال سے وصولی نہیں کی جا رہی. تو یہ دیکھنا حکومت وقت کا کام ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.